वालेकुम अस्सलाम शम्स साहब, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र। मैं तो असल में चूंकि आपको शमसुल इस्लाम राशिद के नाम से जानता हूँ, तो इसलिए शम्स खान कहते हुए थोड़ी सी अजनबियत का एहसास होता है। जिस नाम से पुकारो, बहरहाल सब नाम है हमारे, ये कहते हैं ना, सब जिस नाम से आप पुकारें हम खुश होंगे। मैं आपको बताऊं, ये हमारे शकील साहब जो है हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। और मैं इन्हीं, समझ लीजिए कि जब ये हमारे जवान था, मैं बल्कि नौजवान था, बल्कि मैं, तो मैं हैदराबाद, ये जो इनका हलका था लियाकताबाद, उसका मैं निगरान रहा हूँ जमीयत का। तो ये वहां पर जनाब बड़े तेज तरार किस्म के कारकुन जब को मिले थे, उनमें हमारे ये शकील अहमद खान थे। और मुझे याद है, मैं स्टडी सर्कल कंडक्ट करता था, कभी सलाम भाई के घर पर, कभी कहीं पर, तो ये उसमें होते थे। और मुझे उनकी बड़ी दिलचस्प उनकी बातें लगती थी माशाल्लाह। तो फिर तो मैं ऐसा हो गया, मैं तो फिर कराची से निकल गया कोई 86 से, उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में होता हुआ, बल्कि शहरों को छोड़ के दर बदर होता हुआ मैं लंदन पहुंच गया हूँ। और अब यहाँ का मैं हो गया हूँ। लेकिन इनके साथ हमारा दिली ताल्लुक जो है उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह नजरियाती और दिली है। तो इनका पिछले दिनों में इनका कॉलम पढ़ा था, ये मुनव्वर साहब के बहुत करीब रहे हैं असल में। मुनव्वर साहब के साथ यानी हर सैटरडे को जो एक नशिस्त होती थी, तो उसमें ये खास उनके बंदे थे, समझिए आप। और उन्होंने इसमें लिखा कि मुनव्वर साहब वाहिद आदमी थे कि जो मुनव्वर साहब के यानी कहना चाहिए चरणों को भी हाथ लगाते थे, और उनकी दाढ़ी मुबारक को भी चूमते थे। अगर तो लोग उसको बिदत समझते हैं, लेकिन ये कहते थे ये बिदत नहीं है इनकी नजर के अंदर। तो इनकी बहुत ही मोहब्बत रही है। फिर इनका मैंने पढ़ा कॉलम कि उसके बाद फिर ये कैसे दिलगीर रहे कि उसके बाद जो सैटरडे आया, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि सैटरडे को ये कहाँ जाए, मुनव्वर साहब की कब्र पर जाके बैठे हैं। कि बड़ा अच्छा मुझे लगा कि मैं क्या करूं आज के दिन। मैं अगर कुछ और होता तो शायद मैं मातम करता, और कुछ और होता तो शायद मैं जंजीर जंजीर की वो जो होता है मातम, उसका बंदोबस्त करता। लेकिन गम और दिल और दुख जो था इनका, हकीकत ये है कि वो इनके कलम से टपका हुआ था कि जो हमारे दिलों तक पहुंचा। तो ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव है आजकल कराची के अंदर। कराची आर्ट्स काउंसिल जो है वो बहुत अहम एक इदारा है कि जमाने में तो मैं अपने जमाने में तो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हम वहां पर घुस भी सके। माशाल्लाह ये घुस भी गए हैं, बल्कि वहां की गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं माशाल्लाह ये। और हम तो इनको गवर्नर कहेंगे ना, जैसे हमारे बरतानिया में जो गवर्नर बॉडी का मेंबर होता है वो गवर्नर कहलाता है। तो ये जनाब ये गवर्नर है वहां पर। पाकिस्तान में गवर्नर तो एक सूबे का होता है, लेकिन ये हम अपनी जबान के अंदर इनको गवर्नर कहेंगे कि कराची आर्ट्स काउंसिल के गवर्नर भी हैं। और माशाल्लाह उसकी एक जो टेबल टॉक कमेटी होती है, जो भी कमेटीज होती हैं उसके मेंबर्स, उसके चेयरमैन भी हैं। और बड़े फाल हैं, लिखने लिखाने वाले भी हैं, सहाफत भी इख्तियार की हुई है। तो जनाब आपसे शकील मैं गुजारिश करूंगा कि मुनव्वर साहब की कुर्बत के हवाले से आप कुछ उनकी बयान कीजिए, उनकी यादें कुछ ताज़ा कीजिए, कुछ हमें उनकी, ताकि हमारे ईमान में इजाफा हो और हमारी मोहब्बत में अल्लाह से हमारी मोहब्बत में इजाफा हो उनके जरिए से। तो कुछ बयान कीजिए उनके मुतालिक, आपको खुला वक्त है आपके लिए। शम्स भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे याद रखा। मैं थोड़ा सा आपसे डाइवर्ट करता हुआ इस बात को कहता हूं कि मुनव्वर साहब से मेरे ताल्लुकात की नौयत दो तरह की थी। एक ताल्लुक तो मेरा उनसे उस वक्त था कि जब वो अमीर थे, जब वो सेक्रेटरी थे, वो बड़ा सतही सा ताल्लुक था। और वो ताल्लुक था कि जी कई मुलाकात हो गई, उन्होंने हाल पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया, वो मिल गए, सलाम दुआ हो गई। वो ताल्लुक कोई कल्बी नौयत का ताल्लुक या फितरी नौयत का ताल्लुक या एक ऐसा ताल्लुक नहीं था कि जिसमें मोहब्बतों का दखल हो। मुनव्वर साहब से असल ताल्लुक मेरा जो शुरू हुआ वो उनकी अमारत के खत्म होने के बाद शुरू हुआ, जिस पर मैंने एक बड़ा मशहूर कॉलम था जिस पर मुझे बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा कि जब उनकी अमारत खत्म हुई तो उसमें हस्ब आदत मैंने यही बात कही कि अमीर जमात मुनव्वर हसन को किस तरह से हराया गया, मतलब किस तरह से उनको जमात उनकी जिसको आपने भी उस कॉलम से तो नहीं, लेकिन इस कॉलम से आपने मेरे कोट किया कि उनकी अपनी जमात की सच्चाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकी, सच्चाई का बोझ नहीं उठा सकी, उनकी अपनी जमात भी उनकी सच्चाई का बोझ नहीं उठा सकी। बहरहाल इससे पहले भी मैं इस हवाले से बहुत सारी चीजें लिखता रहा हूं कि जिस पर मुझे बहुत ज्यादा तंज का और इन चीजों का निशाना बनना पड़ा। लेकिन मैं आपसे बात ये करूं कि सैयद साहब के साथ जो दूसरी ताल्लुक की नवैयत है वो दरअसल उसमें आप चाहे मुझे कुछ भी कहें, उसमें जिस तरह से मैंने खुद भी लिखा है कि मैं एक बिदती हूं और मैं उस बिदती होने को फख्र समझता हूं अपने लिए।
کہ جب وہ پہلی مرتبہ کراچی آئے اور اکیڈمی میں نماز پڑھ رہے تھے زور کی، کرسی پہ بیٹھ کے وہ نماز پڑھتے تھے، میں نے جب نماز ختم ہوئی تو میں نے جوتے ان کے سامنے رکھ دیے. آپ جانتے ہیں کہ وہ سخت مزاج آدمی بالکل نہیں تھے. یہ مجھے مشتاق بھائی کہ میں بھی سن رہا تھا کہ لوگ وہ بہت محبت کرنے والے اور بہت رقیق القلب آدمی تھے. اچھا انہوں نے مجھے دیکھا جوتے رکھنے پر تو انہوں نے برداشت کر لیا. مجھے یہ لگا کہ انہوں نے جوتا رکھنا برداشت کر لیا ہے، نہیں تو نارملی وہ اس پر بھی لوگوں کو ڈانٹ دیا کرتے تھے. اچھا انہوں نے جوتے پہن لیے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ چوم لیا. ہاتھ چومنے کے بعد میں نے ان کی داڑھی چوم لی. جب میں نے ان کی ریش مبارک چومی تو وہ ایک دم پھر وہ کہ یہ کیا مطلب. میں نے فوراً ہی میں نے کہا کہ جی دیکھیے میں تو پراؤڈ بریلوی ہوں اور میرا تو مسلک ہی یہ ہے کہ آپ کا دامن پکڑے پکڑے جانا ہے. تو میں تو اپنے مسلک کی وجہ سے مجبور ہوں کہ مجھے سید کا دامن پکڑنا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جنت اللہ میاں مجھے اسی طرح سے جنت میں لے کے جائے گا. میرے تو مسلک کا حصہ ہے یہ. اچھا آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے جملے باز آدمی تھے. تو اچھا وہ میری شرارتوں کو یا میرے اس طرح کے چلبلی حرکتوں کو وہ جانتے تھے. تو کہنے لگے کہ اچھا تم بریلوی ہو. میں نے کہا کہ ہاں جی میں تو پراؤڈ بریلوی ہوں. تو کہنے لگے اچھا جب تم پراؤڈ بریلوی ہو تو میٹھا لے کر کیوں نہیں آتے. تو میں نے کہا کہ جی بس میٹھا میں ابھی لے کر آتا ہوں. میں جا کر فوراً ہی باہر نکل کے گاڑی سے میں ان کے لیے میٹھا لے آیا. اس کے بعد یہ پھر میرا معمول ہو گیا. پھر میں نے جو کہا میں نے لکھا بھی ہے کہ میں بالکل مذہبی بنیادوں پر کہہ لیں آپ اس کو ریلیجیسلی میں یوم سبت مناتا تھا ان کے ساتھ جا کر. میں 5 دن انتظار کرتا تھا اس بات کا کہ جی سیٹرڈے آئے گا، سنیچر آئے گا اور اس وقت سید صاحب کے پاس میں جاؤں گا 12-1 بجے اور پھر اب نماز پڑھ کے اور ان کے ساتھ. اس لیے کہ کھانا تو وہ 2-4 لقمے کھاتے تھے. کھانے کی اشتہا تو ان کی دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی. 2-4 لقمے کھانے کھاتے تھے اور اس کے بعد وہ یہ کہ 2-4 لقمے کھا کر وہ بس. لیکن ہم ان کے ساتھ جس وقت ان کی طبیعت جوبن پر آ جاتی تھی تو وہ جو باتیں کرتے تھے وہ دیکھیے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا جینین سیاسی کارکن آپ کو نہیں ملے گا. آپ کا انکلائن کہیں پر بھی ہو، میری پولیٹیکل ایفیلیشن کسی سے بھی ہو، لیکن ہم نے پاکستان کا جو حال کر دیا ہے اس میں ایک ایسا سیاسی کارکن کہ جو بنا ہی سیاسی کارکن بننے کے لیے تھا. منور صاحب ایک ایسے سیاسی کارکن تھے کہ جو 65 برس سیاسی کارکن رہے، جو کسی پریری کے اندر نہیں لگے، جنہوں نے اپنے سامنے پاکستان کی سیاسی تاریخ بنتے دیکھی ہے. اور ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اس ساری تاریخ کو محفوظ کرنے کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا. ہم نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا. بعض اوقات جو باتیں وہ کرتے تھے اس کو سن کر حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. کہ کس طرح کے واقعات ہماری سیاست میں ہوئے ہیں، کس طرح کے واقعات کی وجہ سے ہم آج اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں. وہ خیر ایک بالکل دوسرا موضوع ہے. میں ان کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق کے حوالے سے صرف بات کروں گا. میں وہ آدمی تھا کہ جو ان کی محفل میں، مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی شرم آتی ہے اس بات پر کہ آپ ان کی محفل کا ملا نصیر الدین سمجھ لیجئے مجھے، آپ ان کی محفل کا مسخرہ سمجھ لیجئے مجھے، آپ ان کی محفل کا کامیڈین سمجھ لیجئے مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں ان سے مذاق کر لیتا تھا، میں ان کی باتوں کو میں ان سے یہ گفتگو شروع کر دیتا تھا کہ جی چونکہ وہ ان کو کھلوانا مقصود ہوتا تھا، ان کو بلانا مقصود ہوتا تھا میرا کہ میں ان سے سن سکوں کچھ. میں ان کو کہتا کہ نہیں جی غالب جو ہے وہ بر صغیر کا سب سے بڑا شاعر ہے اور غالب سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے. اور اقبال آپ اقبال کرتے رہتے ہیں. اقبال اپنی فکر کا تو بڑا شاعر ہے لیکن اقبال کوئی بڑا شاعر نہیں ہے بر صغیر کا. غالب کی اچھا اب وہ یہ میری باتیں سنتے رہتے، میری شرارت کو بھی محسوس کرتے اور اس کے بعد پھر وہ اپنا جو بیانیہ ہے وہ بتاتے اقبال کے حوالے سے، غالب کے حوالے سے. وہ کوئی خشک مزاج آدمی نہیں تھے. دیکھیے یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ بڑے خشک مزاج آدمی تھے، وہ چیزوں کو نہیں جانتے تھے. شمس صاحب میں بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اس لیے کہ میرے شوق کی نوعیت تھوڑی سی آرٹس کونسل کی وجہ سے یا ان جگہوں کی وجہ سے، میں آپ سے پوری ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. مجھے اس پہ کہ میں نے ایک دن کہا کہ کراچی میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے جب یہ سب باتیں اس وقت ہوتی تھی جب 3-4 لوگ ہوتے تھے، کوئی محفل میں نہیں کہ 12-15 لوگ ہوں. تو اور وہ ہمیں معلوم تھا کہ جی لوگوں کے آنے کا ٹائم شروع ہوگا 2 بجے کے بعد اور 3 بجے کے بعد. میں نے کہا کہ کراچی میں وائلن بجانے والا اب کوئی باقی نہیں بچا.
مطلب سید صاحب کے سامنے یہ بات کوئی کہے کہ کراچی میں وائلن بجانے والا کوئی نہیں باقی بچا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا کتنے وائلن بجانے والے تھے، کیا تھے مطلب؟ میں نے کہا نہیں جی یہ فلاں صاحب تھے، یہ پاکستان چھوڑ گئے، یہ کرسچن تھے، یہ پاکستان چھوڑ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے مطلب یہ گفتگو کی کہ اور کون کون سے ساز ختم ہو رہے ہیں۔ اچھا میں چونکہ ایک آرٹس کونسل میں ہوں، وہاں آپ کا ذمہ دار ہوں، تو مجھے معلوم ہے۔ تو انہوں نے مطلب مجھے یہ نہیں وہ مجھ کو بعض طریقوں سے دائیں بائیں گھما کر بہت مجھ کو یہ تو کرتے تھے کہ جیسے میں آج بھی کلین شیو ہوں، تو ایک دن میں ان کو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا، یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں ان کو پکڑ کے وہ جا رہے تھے، پکڑ کے میں ان کو لے کے جا رہا تھا، تو ہماری اکیڈمی میں جو ریسپشنسٹ ہیں احمد جان صاحب، ان کی بھی داڑھی نہیں ہے۔ تو ان کے پاس پہنچے تو ان کو بلا کر کہنے لگے کہ احمد جان صاحب، سید صاحب نے یہ کہا ان سے، احمد جان صاحب کو بلا کر کہنے لگے کہ احمد جان صاحب اب آپ بھی داڑھی رکھ لیجئے۔ اچھا احمد جان صاحب نے سر جھکا کے سن کے اور جا کے بیٹھ گئے، میں ان کو لے کر آگے چلا۔ 2 قدم جب وہ آگے بڑھے تو میں نے کہا کہ سید صاحب آپ بھی خوب ہیں، بیٹی کو کہتے ہیں، بہو کو سناتے ہیں، کہنے لگے بہو پھر بھی نہیں سنتی ہے۔ مطلب میں ان کے ساتھ کس بات کو آپ کو شیئر کروں کہ ان کی محبتیں جو تھیں کہ کوئی جس طرح سے لوگوں نے بہت لکھا کہ جناب وہ اپنی سارے تحائف جو تھے جو ان کو ملتے تھے، وہ جس وقت وہ امیر جماعت تھے یا سیکرٹری جماعت تھے تو وہ بیت المال میں جمع کرا دیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو جو تحائف ملتے تھے وہ ہر کچھ دن بعد 20-25 مہینے بھر بعد وہ سارے اکیڈمی میں آ جاتے تھے، اور وہ کچھ میرے حصے میں آ گیا، کچھ کسی اور کے حصے میں آ گیا، اور وہ سب کو دے کر بانٹ کے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ میں نے آپ سے کہا نا کہ میری گفتگو کی نوعیت ان کے ساتھ بالکل مختلف ہوا کرتی تھی کہ سید صاحب اسلامی ثقافت کیا ہے، مطلب اسلامی ثقافت اس لیے اتنی پور ہے یا اتنی کمزور ہے کہ عربوں کے اندر کوئی ثقافت تھی نہیں، ان کا کوئی ثقافتی مزاج تھا نہیں، ان کے مطلب میرے سوالات ہوتے تھے یہ کہ چونکہ عربوں کا کوئی ثقافتی مزاج نہیں تھا، ان کے اندر رقص کی کوئی تصور نہیں تھا، ان کے موسیقی کا کوئی تصور نہیں تھا، ان کے گانوں کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے اسلام نے جو ہے ان چیزوں کو اپنے یہاں لے کر آئے۔ اچھا اس کے اوپر وہ بڑی مطلب تفصیل کے ساتھ، ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھے کوئی ڈانٹتے کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو یا تم یہ کس طرح سے باتیں کر رہے ہو مجھ سے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے چیزوں کو سمجھایا کرتے تھے، وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ نہیں دیکھو اس طرح کے مزاج یہ ہے، ایران کی ثقافت یہ تھی، عربوں کی ثقافت یہ تھی، روم کی ثقافت یہ تھی، کسرا کی ثقافت یہ تھی، اس کے نتیجے میں ایک سادگی پسند ثقافت کیا ہو سکتی تھی، کس طرح سے باتیں کی جا سکتی تھی، کس طرح سے اسلام کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ تو سید صاحب میں ان کے ساتھ میں نے کہا کہ ہم جو اچھا اب یہ بار بار ذکر آتا، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، ان کے سامنے میں جاتا، جب میں پہنچتا، اور کبھی کبھی میں آپ سے شمس صاحب یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ان کی داڑھی چومنے سے رک گیا ہوں تو وہ یہ کہتے کیا بات ہے بھائی آج تمہارا عمل مکمل نہیں ہوا، آج تم نے کیا دیوبندی ہو گئے ہو تم، کیا چکر ہے؟ تو میں مطلب پھر وہی حزب عادت گو کہ اس پر بعض اوقات مجھے بڑے صالحین کی طرف سے یہ سننے کو بھی ملتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، لیکن میں ان کے ساتھ جیسے میں اب آپ سے یہ کہوں کہ سید صاحب نے خود مجھے، ان کی آواز بہت خوبصورت آواز تھی، وہ قرآن کی بڑی خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے، نعت وہ بہت خوبصورت پڑھا کرتے تھے، بہت خوبصورت آواز کے مالک تھے، وہ ایک وجیح اور شکیل آدمی تھے، وجیح آدمی تھے وہ، مطلب یہ کہ ان کے لباس سے ان کی نفاست ٹپکتی تھی، مطلب چاہے وہ پیسوں کے لحاظ سے کتنا بھی کم ہو لیکن کبھی ہم نے ان کے لباس پہ کوئی داغ نہیں دیکھا۔ تو وہ مجھ سے ایک دن مطلب ایسے ہی عشق رسول پہ ذکر چل پڑا، تو عشق رسول تو انہوں نے مجھے احمد رضا خان صاحب کا یا نبی سلام علیہ کا پورا پڑھ کے مطلب مجھے وہ سنایا انہوں نے مجھے، اور کہا کہ یہ اس سے اچھی ردم کسی سلام کی ہو نہیں سکتی۔ میں آپ کو پوری ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ سید صاحب نے یہ مجھ سے یہ کہا کہ اس سے اچھی ردم کسی سلام کی نہیں ہو سکتی جو یہ احمد رضا خان صاحب کا سلام ہے۔ تصوف کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی کہ ہم تصوف کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو کرتے، اور تصوف میں وہ پھر چونکہ جیسے سید ذاکر علی صاحب، میں نے سید ذاکر علی صاحب کا انٹرویو جو کیا تھا وہ ان کے انتقال سے 8-10 دن پہلے کیا تھا، تو سید ذاکر علی صاحب کسی سلسلے کے مرید تھے اور وہاں وہ ذکر کیا کرتے تھے، تو پھر وہاں سید صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ بھی زبار حسین شاہ صاحب سے انہوں نے
نسبت اپنی ملائی کہ وہاں پر میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور زبار حسین شاہ غلام مصطفیٰ خان صاحب حیدرآباد والے جو تھے ان کے سلسلے کے بزرگ تھے, اور میرے خیال سے نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ تھے وہ. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو احمد رضا خان صاحب کا ذکر ہے, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, تصوف کا ذکر ہے, صوفیت کے حوالے سے. اچھا میں چونکہ عمر بڑھ رہی تھی ان کی, ان کو وہ الزائمر کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا, بات کرتے کرتے وہ بھول جاتے تھے چیزیں اور کسی اور جانب, تو وہ بڑا تکلیف دہ وقت ہوتا تھا ان کے لیے. جب ایک ایسا آدمی کے جو خطابت کا شہنشاہ ہو کہ الفاظ جس کے سامنے قطار باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں, مطلب اور الفاظ یہ کہہ رہے ہوں کہ تم ہمیں چوز کر لو, تم ہمیں پسند کر لو, تم ہمیں اپنی تقریر میں استعمال کر لو, اس کے سامنے جب وہ کوئی چیز بھول جاتے تھے تو وہ ہمیں احساس ہوتا تھا کہ یہ اب کس قدر تکلیف میں ہے, کس قدر, مطلب یہ تو وہ اس میں پھر ان کو بتا کر یا سمجھا کر یا ان کو چیزوں کی طرف دوسری طرف ڈائیورٹ کر کے ان کو نکالا جاتا. لیکن شمس خان صاحب جو سید صاحب کے ساتھ ہم نے وقت گزارا, وہ ایک ایسا وقت ہے کہ جو شاید ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہے. میں آپ سے بتاؤں, میں بڑی کلیئر بات آپ سے کر رہا ہوں کہ میں کوئی بہت زیادہ مذہبی آدمی نہیں ہوں, مطلب میں بہت نارمل سا مسلمان ہوں. بہت ساری جگہوں پر ادھر کراچی کے مختلف حوالوں سے اٹھتا بیٹھتا ہوں, تو میں سید صاحب کی محفل کا آدمی نہیں. وہ جتنے بڑے وہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھنے والے آدمی تھے, وہ آسمانوں کی مخلوق تھے, وہ تو زمین پر شاید اللہ کے انعام کے طور پر اتارے گئے تھے, اور ایسے لوگ اللہ کے انعام کے طور پر ہی اتارے جاتے ہیں, اور اللہ کے عذاب کے طور پر ایسے لوگ واپس لے لیے جاتے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو ایسے لوگ واپس لے لیے جائیں, اور پھر ان کے نتیجے میں ان کے بعد ان کی کوئی ریپلیسمنٹ بھی نظر نہ آئے. شمساد ریپلیسمنٹ کی بات اگر ہو تو یہ نہ ہو نا کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ سید صاحب تھے, یہ 20 تھے, تو چلو یہ فلاں صاحب جو ہے یہ 18 ہیں, یار کام چل جائے گا کچھ نہ کچھ. مطلب میں بہت سارے لوگوں سے, آپ کو پتا ہے کہ میری جو فیلڈ ہے, میں لوگوں سے ملتا ہوں, تو سید صاحب کے مقابلے میں تو صفر بھی نظر نہیں آتا سر, کہ صفر بھی کہاں ہے کہ چلو میں صفر کو کوئی حیثیت دے دوں کہ سید صاحب 20 تھے تو یہ صفر موجود ہے, اس صفر کو بڑھا لیں گے, کچھ یہ خود پیدا کرے گا اپنے اندر ایبیلٹیز, تو یہ کچھ آگے بڑھ جائے گا. لیکن سید صاحب کے بعد دور دور تک اندھیرا نظر آتا ہے, ایسا کہیں نہیں ہے. میں آپ سے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, میں نے ایک مرتبہ کراچی کے صاحب کے سامنے یہ بات بڑی سنجیدگی سے کہی تھی کہ بھائی میں سید صاحب کی قبر پہ جاتا ہوں, اور میں قبروں پہ جاتا ہوں, بالکل میں دوستوں کی قبروں پہ جاتا ہوں, میں بالکل قبرستان جاتا ہوں. تو میں نے ان سے, کراچی کے امیر تھے, ان سے میں نے کہا تھا کہ میں کوئی دیوبندی بننے کے لیے نہیں آیا تھا بھائی آپ کے یہاں, میں تو اقامت دین کا فریضہ سمجھ کر آپ کے آیا تھا, اور میں بہرحال یہ سارے کام اس لیے کہ مجھے سکون ملتا ہے, میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے, میں وہاں کھڑا ہوتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں کہ آج کراچی میں یہ ثقافت, وہ مجھ سے جب وہ وہاں میں ان کے پاس سنیچر کو جاتا تھا تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کراچی میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, مطلب کون کون سی ثقافتی جگہوں پر تم جاتے ہو, کیا کیا ہوتا ہے. تو میں ان کو پورے کراچی کی ہفتے بھر کی رپورٹ دیا کرتا تھا کہ جی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. سعید عثمانی وہاں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے, سعید عثمانی بہت ایکٹیو آدمی ہیں, آپ جانتے ہیں, سرفراز ہوتے تھے, ہمایوں نقوی ہوتے تھے. یہ 3 4 5 لوگوں کا جو گروپ ہوتا تھا, یہ وہ انر کور تھا, یہ وہ انر سرکل تھا کہ جس میں ہم نے ان کو محسوس کیا ہے, جسے ہم نے کہا ہے, جسے ہم کہیں کہ ہم نے ان کی محبت کو محسوس کیا ہے, ہم نے ان کو دیکھا ہے, ہم نے ان کو پرکھا ہے, اور انہوں نے ہمارے اوپر جو محبتیں نچھاور کی ہیں. 1.5 سال پہلے میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا بائی پاس کے دوران, تو ان کو وہ پہلے بھی ہاسپٹل میں جب وہ تھا تو مجھے فون کرتے رہے. انتقال کا پتہ چلا تو میرے پاس فون آیا, کہنے لگے میں آ رہا ہوں. اچھا, میں نے درخواست کی, میں نے کہا کہ چونکہ میرا بھائی لیاقت آباد میں رہتا تھا تو نماز جنازہ وغیرہ ساری چیزیں وہیں, آپ کو یاد ہوگا طیبہ مسجد میں گراؤنڈ میں تھی, تو میں نے کہا کہ نہیں آپ راستے بڑے, مطلب چونکہ روڈ بہت کھدی ہوئی ہے, آپ کے آنے میں مشکل ہوگی. کہنے لگے نہیں میں آ رہا ہوں. تو مجھے شمس بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وہ تشریف لائے اور نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے, جنازہ پڑھانے کے لیے, تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں ان کے پیچھے جان بوجھ کر اس لیے زیادہ قریب کھڑا ہوا کہ سید صاحب کہیں گر نہ جائیں,
لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا بھائی ہے اور تم مطلب اس وقت اس کرب کے عالم میں ہو تو مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے. مطلب میں وہ آپ کے دل کے قریب ہو جاتے تھے, ان سے آپ کا تعلق کوئی رسمی تعلق نہیں رہتا تھا. وہ آپ مطلب آپ کے کپڑوں کے مطلب میں آپ سے ایک بڑی پرسنل سی بات کی بتاؤں کہ ایک دن میں ان کے یہاں اکیڈمی میں کیونکہ میری بھی چھٹی ہوتی تھی تو میں یہ نارمل چپل جو ہوتی ہے تھوڑی سی بہتر 2 پٹی والی چپل کے مقابلے میں تھوڑی سی بہتر چپل جو ہوتی ہے وہ میں پہن کے چلا گیا. اچھا جب میری اور ان کی خلوت ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ چپل پہن کر باہر نہیں آیا کرو, کوئی جوتے پہن کر آیا کرو یا سینڈل پہن کر آیا کرو, باہر نکلا کرو تو یہ پہن کے نکلا کرو. آپ ان کی محبت کا عالم دیکھیے. میں آج تک سوچتا ہوں کہ اگر میرے والد زندہ ہوتے جن کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا تو وہ مجھے یہ باتیں سمجھاتے شاید, یا وہ بھی نہ سمجھاتے, لیکن انہوں نے کہا نہیں تم کسی محفل میں جا رہے ہو تو یہ اس طرح کی چپلیں پہن کے نہیں جایا کرو, سینڈل پہن کے جاؤ یا جوتے پہن کے جاؤ. اچھا وہ خیال رکھتے تھے. میں آپ کو مجھے یہ لگتا ہے کہ آسمانی رنگ یا نیلا رنگ ان کا بڑا پسندیدہ رنگ تھا, اور میں جب نیلے رنگ کے کپڑے پہن کے جاتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے. یہ سعادت مجھے مل نہیں سکی اس لیے کہ انہوں نے بالکل دوسرے کلر کے کپڑے پہننے چھوڑ دیے تھے, صرف وائٹ پہنتے تھے. نہیں تو مجھے یہ تھا کہ میں کسی وقت سید صاحب کے لیے کوئی ایسے کپڑے بناؤں کہ جو نیلے کلر کے ہوں. میں تو آپ سے بتا رہا ہوں نا کہ میں ان کے دربار کا مسخرہ تھا. ایک دن میں کالے شلوار قمیض پہن کر گیا ہوا تھا تو کہنے لگے کیوں بھائی آج تم نے کالی شلوار قمیض. میں نے کہا کہ جس دن میری شادی ہوئی تھی اس دن کو میں یوم سیاحت کے طور پہ مناتا ہوں. تو وہ اس پر مطلب خوش ہوئے, کہنے لگے اچھا تم نمبر میں دلاؤ ذرا میں بات کروں, ابھی تمہیں بتاؤں گی. تو اس طرح کی مطلب میں تو مطلب کیا باتیں میں آپ سے شیئر کروں کہ جس طرح سے جو باتیں ہم ان کے ساتھ کرتے تھے کہ سید صاحب جس مہربانی کے ساتھ, میں یہ صرف ان کی مہربانی کہوں گا, یہ ان کی بڑائی تھی کہ وہ میرے جیسے وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ ایک فٹ کر آدمی کا ذکر, وہ اس کا فٹ کر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک فٹ کر آدمی کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگوں سے مذاق کرتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. تو میں تو اپنے آپ کو ان کی محفل کا ایک فٹ کر آدمی سمجھتا ہوں کہ جس کی نہ تو علم تھی نہ مرتبہ تھا نہ جو جس کو جماعت اسلامی کا کارکن بھی نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے میں جمعیت میں تھا لیکن جماعت اس کو وہ اتنی مطلب انہوں نے اس طرح سے بنا کر رکھا تھا کہ وہ جس میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے شمس راج صاحب کہ جس سیٹرڈے کو میں نہیں جاتا تھا اس دن وہ سرفراز کو کہتے تھے کہ کیا بات ہے شکیل نہیں آیا آج. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اس حوالے سے بالکل مختلف آدمی ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نسبتیں قائم ہوتی ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے نسبتیں رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ان سے نسبت رکھی جائے اور ان سے تعلق رکھا جائے. تو میں نے تو اپنے کالم میں بھی یہ درخواست کی ہے سید صاحب سے بھی, اور سید صاحب کی قبر پہ کھڑے ہو کر بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہیں, ان کی اولاد میں سے ہیں, ان کے خانوادے میں سے ہیں. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور میرا نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہو تو مجھے پہچان لیجئے گا آپ. بس آپ اگر مجھے پہچان لیں گے اور آقا سے میری سفارش کر دیں گے تو میرا کام چل جائے گا. اور میں اتنا ہی کام چاہتا ہوں کہ میرا کام چل جائے, میں کچھ اور نہیں چاہتا. بس میں تو بڑا نارمل سا مسلمان ہوں شمس بھائی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بس میرا کام چل جائے. بس اللہ میاں تھوڑا سا دائیں بائیں میری طرف سے نظر کر لیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ ہاں بھائی یہ میرا ہی ہے, یہ آدمی جو ہے یہ ہمارا ہی ہے بھائی, تو بس میرا تو کام چل جائے گا. تو میں سید صاحب سے میں نے قبر پہ بھی کھڑے ہو کے گزارش کی, میں نے لکھ کے بھی گزارش کی, اور آپ کے سامنے بھی کہ میری تو سید صاحب سے یہی گزارش رہتی ہے. میں چلتے چلتے ایک بات اور, ایک دن یہ ذکر نکل آیا کہ جنت پہ تو سب داڑھی والے جائیں گے. اچھا پھر میری طرف انہوں نے دیکھا, جب یہ ذکر کر رہے تھے تو پھر میری طرف دیکھا, کہنے لگے اچھا بھی تمہارے لیے کوئی گنجائش نکالنی پڑے گی. مطلب وہ اس مطلب اس حالت میں بھی آ گئی, دیکھیے کہ وہ کہنے لگے نہیں تو اچھا تمہارے لیے کوئی گنجائش نکالنی پڑے گی. تو شمس بھائی بس یہی سب باتیں ہیں, باتیں مطلب میں کیا آپ کو اور بھی لوگ آپ کے پاس ہوں گے, اور میں تو ان کا کیا کہوں کہ میں ان کا خدمتگار, ان کا بس اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے. اور یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے ان کے ساتھ کبھی ان کے ہاتھ کو پکڑا ہے, یا کبھی ان کی داڑھی کو چوما ہے, یا کبھی ان کو گاڑی میں بٹھانے میں مدد کی ہے, یا کبھی ان کے تولیوں کو پکڑا ہے, کچھ بھی اللہ پاک اس کو قبول کرے.
اور ہمارا کام اسی ذریعے سے چلا دے بس شام تک. بس بہت بہت شکریہ آپ کا, میں نے تھوڑا ٹائم دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا وقت دیا اور بہت آپ نے اتنی دلچسپ اور کلوز قسم کی باتیں بتائیں. یہ جو سید صاحب کے زندگی کے مختلف پہلو لوگوں کے سامنے آئے, یقیناً ان کے لیے بڑی اس کے اندر یعنی عبرت کی اور تعمیر کی اور ایمان افروز باتیں ہیں, جو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سب جو اپنی زندگیوں کے اندر اختیار کریں اور سید صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, اور آپ کی جو محبت تھی ان کے ساتھ, اور آپ کی جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اللہ تعالیٰ یہ محبت ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے, اور اپنی محبت بھی اللہ ہمارے اندر پیدا کر لے, اور سب وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان سب کی محبت ہمارے اندر پیدا کر دے. تو شکیل, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے وقت نکالا. پھر انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. آپ سے دلچسپ آدمی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہ شکیل احمد خان تھے, اور یہ میں نے بتایا کہ یہ بڑے اہم شخصیت ہیں کراچی کے اندر. کراچی آرٹس کونسل ایک جگہ ہے جو گورنمنٹ آف سندھ کے تحت ہوتی ہے, اور اس میں پورے کراچی کے جو سرگرمیاں ہوتی ہیں, ثقافتی سرگرمیاں, اس کا یہ مرکز ہوتا ہے. وہاں پر وہ خواہ مشاعرے ہوں یا کوئی مقابلے ہوں یا کوئی موسیقی کے مقابلے ہوں یا کوئی ڈرامے ہوں یا کسی فلم کی شوٹنگ ہو یا کسی نئے سیریل کا انٹروڈکشن ہو, کسی کتاب کی تقریب رونمائی ہو, یا جتنی بھی ثقافتی اور وہ ہوتی ہیں کہنا چاہیے سرگرمیاں, اس کا مرکز ہے. تو اس کے ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے عہدے پر ہیں, گورنر ہیں. تو ان کے بڑی اور پھر ان کی تعلقات منور حسن صاحب سے جیسے قریب کر رہے, اور جتنی محبت کا تعلق ان کے ساتھ رہا, اور منور حسن صاحب نے جیسے ان کے ساتھ محبت کی, تو یہ محبت ان کے دل سے نکلنے لگی, اور حقیقت ہے ہمارے دل سے بھی ان کی محبت جو ہے وہ کبھی بھی نکلتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ, ہم دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سید منور حسن صاحب کے درجات کو بلند کرے, ان کو کروٹ کروٹ جو جنت نصیب فرمائے, اور ان کی جو بہترین خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا کر دے, تاکہ ہم بھی اللہ کے اپنے قرب کے بندے بن جائیں, اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے, اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے, ان کے نقش قدم پہ ہم سب جو ہے چلنے لگے. تو اب میرے خیال میں چلتا رہے گا سلسلہ ہمارا.